हो खुदा करे। पार्टी भी काफी बोरिंग है, बस निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। आप बताएं, आपको यकीन कैसे दिलाऊं? जब तुम ठीक होती हो ना तो मुझे खुद वाइब्स आ जाती है। इतनी सी देर में तीसरी बार कॉल कर रहे हैं आप। क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम रेडी रहो, कहीं चलते हैं। अभी? ठीक है। तुम साथ होती हो ना तो वक्त का एहसास नहीं होता मुझे। सामने होंगे तो आपको यकीन रहेगा, है ना? कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा? कैसे हो बस दिन? अल्लाह का वास्ता है, दुआ के लिए कुछ करे। अल्लाह का वास्ता जिंदों के लिए दिया जाता है। पहले तो सिर्फ मुझे यकीन था, लेकिन अब तुम्हें मिलने के बाद मुर्दों के लिए फूलों की चादर होती है फहमीदा। मेरा बच्चा मेरे हाथों में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। तुम्हें देखने के बाद मेरा यकीन मजीद पुख्ता हो गया। आपके पछतावे से मेरी खाली गोद तो नहीं भर जाएगी ना? तुम आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? मोहब्बत के मामले में औरत का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। परेशान है? आज से पहले मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। अपने नौशेर से तो पूछ लो कि आखिर फरा है कौन? फिजा, लेकिन तुम परेशान मत। आज से पहले माजी भी इस तरह चल के मेरे सामने नहीं आया था। वो हमारी दुआ नहीं है, देखो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अल्लाह हमें मजीद औलाद देगा। और हाँ बोलो। सलाम बीवी सही। काम की बात करो, फोन क्यों किया? और इस बार मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। अरे ये तो मेरी दुआ है। दुआ दुआ। साईं की जिंदगी में फरा वापस आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे अब इस फ़िज़ा के पास मौका है, वो सरफराज का राज फाश कर सकती है क्योंकि पुलिस इसके पास आ गई है बयान लेने के लिए। लेकिन सरफराज की अम्मी ने तो फ़िज़ा को पट्टियाँ परा दी हैं और उसे कह दिया है बेटा फराज बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है जब से उसे पता चला है ना कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो वो तो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। अब तुम पुलिस के सामने सब कुछ बता देना। जिसके बाद जब पुलिस आएगी तो फ़िज़ा बता देगी कि ये हादसा था, इसमें मेरा शौहर का कोई कसूर नहीं है और इसी मौके का तो फ़ायदा सरफराज बाद में उठाएगा और इस फ़िज़ा के साथ जुल्म करता ही रहेगा। दूसरी तरफ नौशेरवा की ज़िंदगी में अब ये फ़रा दोबारा से वापस आ गई है। नौशेरवा जिस पार्टी में गया हुआ था वहाँ पर फ़रा भी आई हुई थी और फिर नौशेरवा घर तो वापस आ जाएगा, लेकिन वो फ़रा के ख़यालों में ही खोया हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गया था फ़रा को देखकर, क्योंकि आज भी नौशेरवा इस फ़रा से मोहब्बत करता ही था। तो दुआ नौशेरवा से पूछेगी आपका मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक है ना? फिर नौशेरवा के लिए दुआ पानी भी लेकर आएगी, लेकिन नौशेरवा पानी भी नहीं पिएगा। अब दुआ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि नौशेरवा ने उसे कॉल कर कर कहा था कि मैं आ रहा हूँ और हम बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन अब ये नौशेरवा तो कहीं जा ही नहीं रहा है। फिर दुआ कही कि आज से पहले मैंने आपको कभी भी इतना परेशान नहीं देखा है। अब नौशेरवा कैसे दुआ को हकीकत बताए।
پھر نوشیروہ اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا آج تک ماضی بھی تو اس طرح چل کر میرے سامنے نہیں آیا تھا نا۔ اسی لیے نوشیروہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دعا کے سامنے پریشان نہ ہو، لیکن پریشانی کی تو بات ہے کیونکہ فرح کا ہی تو فائدہ اٹھائے گی کشمالہ۔ دوسری طرف فضا گھر واپس آ گئی ہے اور وہ کافی زیادہ دکھ میں ہے کیونکہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا اور فراز کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہ اس بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ سرفراز نے جان بوجھ کر ہی فضا کو گرایا تھا تاکہ یا تو فضا مر جائے یا تو اس کا بچہ مر جائے، جس کے بعد اب یہ سرفراز تو فضا کے سامنے بڑا سیدھا سادہ بنے گا اور اسے کہے گا میں اب سے تمہارا بہت خیال رکھوں گا فضا، تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دوں گا، اور اس دفعہ ہماری اولاد ہوگی نا تو ہم خوشی سے اسے اپنائیں گے اور ہم دونوں اسے پالیں گے۔ فضا کہتی ہے آپ کے پچھتاوے سے کیا ہوگا، کیا میری اولاد مجھے واپس مل جائے گی، کیا میرا دکھ کم ہو جائے گا؟ میں تو اپنے بچے کو اپنی گود میں بھی نہیں لے سکی اور وہ پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جس کے بعد سرفراز کہے گا فضا تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اولاد کا کیا ہے، ہم دونوں دوبارہ اولاد کو پالیں گے، اور اس دفعہ یاد رکھنا اگر اولاد ہوگی نا تو میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اب فضا اس سرفراز کی باتوں میں آ ہی جاتی ہے، لیکن یہ سرفراز کہاں بدلنے والا ہے، یہ تو فضا کو اب پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ پہلے یہ فضا سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ فضا دعا کی بہن ہے، اسی وجہ سے یہ سرفراز دعا سے نفرت کرنے لگا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دعا اگر کسی دن واپس آ گئی تو اس کا راز تو فاش ہو جائے گا، جس کے بعد فضا نہ ہی تو چھوڑے گی اس کو اور نہ ہی فضا کے ابا اسے چھوڑیں گے۔ دوسری طرف نوشیروہ کے آفس میں یہ فرح پہنچ ہی جائے گی اور نوشیروہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ پھر فرح کہتی ہے تمہیں دیکھنے کے بعد اور تمہیں ملنے کے بعد میرا یقین تو اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ تم آج بھی مجھ سے ہی محبت کرتے ہو۔ اب یہ تو نوشیروہ کی غلطی ہے جو فرح کو نہیں بتا رہا ہے، اور نوشیروہ فرح کی اس غلط فہمی کو ختم نہیں کرتا ہے۔ نوشیروہ اس سے محبت تو کرتا ہے اور ماضی کی یاد بھی آتی ہے کہ کس طرح بابا صاحب اور اماں سائیں نے اس کی شادی زبردستی کشمالہ سے کروا دی تھی، لیکن اب تو نوشیروہ کے دل میں دعا آ گئی ہے اور فرح کی محبت کہیں پیچھے چلی گئی ہے۔ اس فرح کو ابھی ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ نوشیروہ کو کہ میری شادی ہو چکی ہے اور اب میں صرف دعا سے محبت کرتا ہوں اور میری شادی بھی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف دعا اپنے پروٹوکول کے ساتھ جا رہی تھی اور فہمیدہ بیگم بھی روڈ پر کھڑی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ان کی پڑوسن موجود تھی۔ ان کی پڑوسن کہتی ہے ارے وہ تو ہماری دعا نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر فہمیدہ بیگم کہیں گی ہاں یہ تو میری دعا ہے، جس کے بعد وہ چلا کر دعا کو آوازیں لگانے لگیں گی، لیکن تب تک یہ گاڑی جا چکی تھی اور دعا کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کی امی اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ اگر دعا کو پتہ چلتا نا تو وہ ضرور اپنی امی سے ملتی، کیونکہ دعا اور فہمیدہ بیگم کا آمنا سامنا تو ہاسپٹل میں ہونے والا ہے، جو آپ بہت جلد آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ لیکن ادھر نوشیروہ کا ایک گارڈ کشمالہ کا مخبر بنا ہوا ہے اور وہ نوشیروہ کے ساتھ رہتا ہے اور نوشیروہ کی جاسوسی کرتا ہے اور ساری خبریں کشمالہ تک پہنچاتا ہے، جس کے بعد کشمالہ کو وہ کال کرے گا تو کشمالہ کہے گی بتاؤ تم نے کال کیوں کی ہے، جس کے بعد گارڈ بتائے گا کہ سائیں کی زندگی میں فرح واپس آ گئی ہے۔ یہ سن کر تو کشمالہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس تو ایک موقع مل ہی گیا ہے اسے دعا کو نوشیروہ سے بدگمان کرنے کا، اور اس دفعہ دعا
بدگمان ہو ہی جائے گی نوشیروہ سے، اور اس دفعہ یہ ناراضگی کافی عرصے تک چلے گی، کیونکہ ابھی تو دعا نے نوشیروہ کے اوپر اعتماد کرنا شروع کیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دعا کا یہ نوشیروہ کے اوپر بھروسہ بڑھتا جائے گا، اور اس سے سچی محبت نوشیروہ سے ہو ہی جائے گی، جس کے بعد دعا بھی دل و جان سے اس نوشیروہ کو اپنے دل میں بسائی لے گی۔ اور دوسری طرف نوشیروہ فرح کی باتوں کو سوچ رہا تھا کہ کیا آج بھی نوشیروہ کو فرح سے محبت ہے، لیکن نوشیروہ اپنے آپ کو سمجھائے گا کہ میں نے دعا سے وعدہ کیا ہے، میں مرتے دم تک اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا نوشیروہ اب اس فرح سے بھی شادی کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف قلعے میں بڑی چالاکی سے کالانوس اور صوفیہ نے گورنر کو مار دیا تھا، اور سارا الزام عثمان کے اوپر لگا دیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو وہ عثمان ہے۔ اسی وجہ سے ان دونوں نے قتل کا الزام عثمان کے اوپر لگوا دیا تھا، تاکہ عثمان کو وہ پکڑ لیں اور وہ پھر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور عثمان بھی یہ جان چکا تھا کہ گورنر کو انہی لوگوں نے مروایا ہے، اور عثمان وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا قلعے سے، لیکن کالانوس اور صوفیہ کے ہاتھ میں وہ قلعہ تھا، اور سپاہی بھی انہی کا حکم سنتے تھے۔ اس وجہ سے عثمان قلعے کے اندر موجود تھا، اور وہ بھاگنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ قلعے سے نکلے تو کیسے نکلے۔ اور صوفیہ اور کالانوس یہی چاہتے تھے کہ وہ جلد سے جلد عثمان کو تلاش کریں اور اسے پکڑوا دیں اور جیل میں قید کر لیں، اور عثمان کے ساتھی بھی قلعے میں ہی موجود تھے، جو عثمان کو بچا کر ایک دکان میں لے گئے تھے۔ دوسری طرف صوفیہ اپنے کمرے میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ مقدس امانتیں دیکھنے لگتی ہے، تو وہ صندوق چیک کرتی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی امانت موجود نہیں تھی۔ پھر صوفیہ کہتی ہے، نالت ہو، عثمان سب لے گیا، اب ہم اپنے باس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ اس کی دوست ایرن کہتی ہے، اب ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ صوفیہ کہتی ہے، ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے ایرن؟ یہ سوچو تم، عثمان نے کیا ہے یہ سب کچھ، ہمیں اسے ڈھونڈنا پڑے گا، ہم اس سے ساری مقدس چیزیں واپس لے لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل جاتی ہے، اور دوسری طرف بالا اور گونجا اور اس کا آدمی وہ ساری مقدس امانتیں لے کر ایک کمرے میں پہنچ گئے تھے، اور وہ گونجا کہتی ہے، سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، کسی نے ہمیں نہیں دیکھا۔ پھر بالا کہتی ہے کہ میں شکر کے نوافل ادا کروں گی۔ پھر ان کا آدمی کہتا ہے، تم لوگ صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جانا۔ یہ سن کر گونجا کہتی ہے، کیونکہ آپ نہیں جائیں گے؟ وہ آدمی کہتا ہے، جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے، حاکم مارا گیا ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہے نا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ معصوم لوگوں کو تنگ کریں گے۔ بالا عثمان کے لیے پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، عثمان کا کیا ہوگا، کہیں وہ لوگ اسے کچھ کر دیں گے تو نہیں اس کے ساتھ، اگر وہ نہ بچ سکا۔ آدمی کہتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہمارے لیے یہ اچھا ہوا کہ ہم دشمنوں کے یہاں سے یہ خفیہ صندوق اٹھا کر لے آئے، اور ہماری امانت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، شکر ہے
وہ سب خوش ہو جاتے ہیں، لیکن بالا عثمان کے لیے سخت پریشان تھی۔ دوسری طرف بحران ایک دکان کا دروازہ کھولتا ہے اور عثمان اور اس کے ساتھی اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہ دکان میں پناہ لے لیتے ہیں۔ پھر بحران کہتا ہے مجھے ایک بات شدید پریشان کر رہی ہے کہ بحران کہتا ہے آخر گورنر کو کس نے مارا؟ عثمان کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں بحران، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اس کا قتل اس کے اپنوں نے ہی کیا ہے۔ یہ سن کر بحران چونک جاتا ہے۔ بحران کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ صوفیہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے قتل کیوں کرا گورنر کا؟ عثمان کہتا ہے کیونکہ وہ صلح کرنا چاہتے تھے اور یہ بات ان لوگوں کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ عثمان کا ساتھی بحران پوچھتا ہے آخر یہ لوگ ہیں کون؟ عثمان کہتا ہے جو گھٹیا حرکتیں انہوں نے کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ ہے۔ بحران کہتا ہے ہمیں یہ بات قبیلے میں بتا دینی چاہیے۔ عثمان کہتا ہے ہمیں اپنے بابا کی ضرورت ہے، وہ کالانوس ہمارے قبیلے میں پہلے ہی انتشار پیدا کر چکا ہوگا اور ہر کوئی قبیلے میں مجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم ہر طرف سے مشکلات میں گھر چکے ہیں، بس ایک ہی راستہ ہے سچ جاننے کا، ہمیں اس لڑکی کو تلاش کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اسے تلاش کر لیا تو ہم حاکم تک بھی پہنچ جائیں گے کہ اسے کس نے مارا اور غدار کو بھی تلاش کر لیں گے۔ دوسری طرف صوفیہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اتنے میں کالانوس اندر داخل ہوتا ہے تو صوفیہ کہتی ہے کیا تم نے ڈھونڈ لیا اس گھٹیا شخص کو؟ کالانوس کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے یاد رکھنا اگر تم اس کو نہیں ڈھونڈ سکے تو ہم ان سرزمینوں پر رہ نہیں پائیں گے کالانوس۔ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے اس کو تلاش کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کالانوس کہتا ہے میں اس کو تلاش کرنے کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں۔ صوفیہ کہتی ہے وہ بہت چالاک ہے، اس نے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے لگا دی تھی حاکم کی جان بچانے کے لیے۔ اگر ہمیں اس تک پہنچنا ہے تو اس کے کسی پیارے تک پہنچنا ہوگا، وہ اپنے پیارے کی خاطر ہتھیار ڈال دے گا۔ کالانوس کہتا ہے آج رات اس جگہ شیطانوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ پھر صوفیہ کہتی ہے اگر شیطان سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو خود ہی شیطان بننا پڑے گا۔ پھر صوفیہ ایک طرف جا کر کہتی ہے ہمیں دندار صاحب سے ایک امانت حاصل کرنی پڑے گی اور وہی امانت ہمیں عثمان تک پہنچنے میں مدد دے گی اور یہی اس کی امانت عثمان کا قبیلے میں خاتمہ کر دے گی۔ کالانوس کہتا ہے میں اپنے سپاہیوں کو بھیجوں گا، اس حرکت کی وجہ سے دندار صاحب غصے میں آ جائیں گے اور معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ صوفیہ کہتی ہے معاہدہ توڑنے والا اور حاکم کی جان لینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ارطغرل کا بیٹا عثمان ہے۔ یہ دراصل عثمان کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتے تھے، انہوں نے خود یہ سارے کام کیے تھے اور یہ سارا الزام اس عثمان پر لگوانا چاہتے تھے۔ پھر صوفیہ کہتی ہے پوچھنے والے کو بتا دینا کہ یہ کام عثمان نے کیا ہے۔ کائی قبیلہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا رویہ کرتا ہے یہ سب کو بتا دینا کالانوس، سب کو۔ یہ سن کر کالانوس چلا جاتا ہے اور صوفیہ ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ دندار اپنے خیمے میں موجود تھا۔ اتنے میں باہر سے گندس کہتا ہے اجازت ہے چچا جان۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے آ جاؤ گندس بیٹا۔ پھر گندس اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر دندار کہتا ہے عثمان اور اس کے سپاہی کہاں ہیں؟ کیا تمہیں کوئی خبر ملی؟ گندس کہتا ہے
ہم نے ہر چپا چپا جھان مارا، لیکن عثمان اور اس کے سپاہیوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ سن کر دھندار کہتا ہے، آخر یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا کیا ہے آخر؟ یہ جا کہاں سکتا ہے؟ کبھی یہ ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپتا ہے اور کبھی ہمارے دشمنوں کی طرح چھپنے لگتا ہے۔ زہرا کہتی ہے، یہ سارے معاملات ارطغرل صاحب کو بھی پتہ چلنے چاہیے کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ آپ انہیں کونیا میں ساری صورتحال سے آگاہ کریں، سب کو بتا دیں کہ عثمان کسی کی بات نہیں سنتا ہے۔ یہ سن کر عائشہ خاتون کہتی ہے، زہرا خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر والد اچانک قبیلے آ گئے تو اگر انہوں نے عثمان کا پوچھا تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ دھندار صاحب کیا جواب دیں گے؟ سوچیں ذرا۔ پھر دھندار آگے آ کر کہتا ہے، افسوس عثمان، افسوس، تم نے مجھے کن صورتحال میں پھنسا دیا ہے۔ افسوس ہے عثمان، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچا ہے۔ اتنے میں بمسی اندر داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، السلام علیکم دھندار صاحب۔ دھندار کہتا ہے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، آئیں بمسی بھائی بیٹھیں۔ پھر بمسی بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ کہتا ہے، عثمان صاحب کہاں ہیں دھندار صاحب؟ کافی عرصہ گزر گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ گیدڑ کہیں میرے عثمان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے، ہم بھی آپ سے پوچھنا چاہتے تھے بمسی صاحب۔ تو بمسی کہتا ہے، قبیلے کا سردار میں نہیں بلکہ دھندار صاحب ہیں۔ اگر عثمان کسی مشکل میں پڑا تو ارطغرل صاحب کو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب دیں دھندار صاحب، جواب دیں۔ پھر بمسی غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ سب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے، کاش کہ ارطغرل صاحب جلد قبیلے واپس آ جائیں اور قبیلے کا نظام سنبھال لیں۔ دھندار بھی ہاں میں سر ہلاتا ہے اور پھر وہ باہر کی طرف چلے جاتا ہے بمسی۔ پھر دھندار سپاہیوں کو کہتا ہے، قندوز تم فوراً اپنے سپاہیوں کو عثمان کی طرف روانہ کر دو اور اسے واپس لیے بغیر واپس نہ آئیں۔ یہ سن کر قندوز عائشہ کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد زہرا قندوز کے چچا دھندار کے پاس آتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، کیا آپ خط بھیجیں گے ارطغرل صاحب کو؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ دھندار کہتا ہے، میں خط میں کیا لکھوں کہ میں عثمان کی حفاظت نہیں کر پایا ہے؟ بتاؤ تم، یہ لکھوں میں؟ بھائی جان یہ کہیں گے کہ یہ عثمان کا خیال تو رکھ نہیں سکا تو قبیلے کا خیال کیسے رکھے گا آخر؟ یہ کہہ کر دھندار سردار والی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ سوچنے لگتا ہے۔ دوسری طرف وہ صوفیہ کا استاد ایک جگہ موجود تھا اور وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ اتنے میں اس کا آدمی اندر آتا ہے اور کہتا ہے، جناب صوفیہ نے آپ کی طرف ایک خط بھیجا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، پڑھو جناب، مقدس امانتیں اور سونا قلعے کے اندر سے چوری ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، اس خفیہ چیزوں کا انہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جواب دو مجھے، کیسے؟ کس نے کیا یہ؟ وہ آدمی کہتا ہے، ارطغرل کے بیٹے عثمان نے۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے، اس چرواہے نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، سب کچھ۔ گھوڑا تیار کرو میرا، ہم ترکوں کے خلاف جائیں گے۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم جناب۔ دوسری طرف ایک آدمی اپنی دکان میں پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، کیا ہو گیا ہے آخر اس دکان کو؟ یہاں تو سب کچھ ہی بکھرا پڑا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس نے کیا آخر؟
آج تو یہاں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آ جاتا ہے۔ وہ دکاندار پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے، معاف کیے گا صاحب، آج سے آپ ہمارے لیے کام کریں گے۔ اتنے میں عثمان کے ساتھی آ جاتے ہیں اور اسے مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے آ کر، چلو یہ کام بھی ٹھکانے لگاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عثمان کے سپاہی اس آدمی کو پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہیں اور عثمان تیار ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ قلعے سے باہر نکلنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دوسری طرف گونجا اور وہ آدمی اس کمرے میں موجود تھے۔ اتنے میں بالا آ جاتی ہے اور وہ سب روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ وہ آدمی بس یہاں رہ رہا تھا۔ گونجا اور بالا واپس جانے والی تھیں۔ پھر بالا کہتی ہے، صبح ہو گئی، وقت آ گیا ہے جانے کا۔ وہ آدمی کہتا ہے، وہ لوگ تمہارا قلعے کے باہر انتظار کریں گے۔ انہیں میں نے سمجھا دیا ہے چوکیداروں کو، وہ تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی تم لوگوں سے رک کر سوال کرے تو کوئی جواب نہیں دینا۔ وہ دونوں سپاہی تمہاری مدد کریں گے۔ بالا کہتی ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پھر بالا کہتی ہے کہ اللہ آپ کی بھی مدد فرمائے، خیال رکھیے گا اپنا۔ وہ آدمی کہتا ہے، جیتی رہو بیٹی، جیتی رہو۔ محترم کے دونوں ہاتھوں کو بہت احترام سے چومنا کہ اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کو بتانا کہ ہم ان کی محبت اور شفقت کے طلبگار ہیں، ہم صرف انہی کے لیے دعا کرتے ہیں اور انہی کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ پھر بالا آگے آ کر کہتی ہے، دوستن صاحب، کیا عثمان کے بارے میں کیا کوئی خبر ہے؟ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے، وہ ابھی تک عثمان کو تلاش نہیں کر پائے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا ہے کہ ارطغرل کا بیٹا عثمان کب کہاں سے نمودار ہوگا۔ یہ ساری باتیں سن کر گونجا مسکرا رہی تھی۔ پھر بالا ان کا ہاتھ چومتی ہے اور کہتی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ پھر گونجا اور بالا روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آدمی گھوڑا لے کر چلا جاتا ہے اور ایک آدمی بلند آواز میں اعلان کر رہا تھا کہ ہمارے حاکم کو رات میں مار دیا گیا ہے اور یہ کام ارطغرل کے بیٹے عثمان نے کیا ہے۔ وہ ایک غدار ہے، وہ جہاں بھی نظر آئے اسے مار دیا جائے۔ یہ باتیں سن کر لوگ بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ ان کے گورنر کو عثمان نے آخر کیوں مار دیا۔ اسی دوران بحران ایک گھوڑا گاڑی لے کر روانہ ہو گیا تھا اور جس کے اندر عثمان بھی چھپا ہوا تھا اور اس کے سپاہی بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر سپاہی اسے روک لیتا ہے بحران کو، اور اتنے میں گونجا اور بالا بھی ایک گھوڑا گاڑی لے کر نکل پڑتی ہیں۔ دوسری طرف وہ سپاہی بحران سے کہہ رہا تھا کہ بتاؤ اس میں ہے کیا؟ یہ سن کر بحران کہتا ہے، اس میں زیتون کا تیل ہے۔ سپاہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، تم ذرا اس کو کھولو تو صحیح، کیونکہ اگر وہ کھولتا اس کو تو اندر سے عثمان نکلتا اور راز فاش ہو جاتا۔ پھر بحران گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور کہتا ہے، تیل کو روشنی نہیں دکھائی جا سکتی ہے، اگر ایسا ہوا تو مال خراب ہو جائے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے، تمہیں کہا نہ کھولو۔ بحران کہتا ہے، اپنے شک کی وجہ سے میرا مال مت خراب کرو۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے، جانے دو اس کو، ویسے بھی عثمان ان چیزوں میں تو نہیں جائے گا نا۔ یہ سن کر بحران خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پھر وہ گھوڑا گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر اتنے میں بالا اور گونجا بھی قلعے کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ دونوں گھوڑا گاڑی لے کر باہر نکل جاتی ہیں قلعے سے، اور وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔
کیونکہ وہ خفیہ دستاویزات شیخ العبالی کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ ادھر بحران بھی گھوڑا گاڑی کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتا ہے اور عثمان بھی نیچے سے نکل آتا ہے اور عثمان کے سارے ساتھی بھی ادھر ہی موجود تھے۔ پھر بحران کہتا ہے ہم آپ کے قریب ہی ہوں گے بھائی، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ تو عثمان کہتا ہے تمہیں جو کہا ہے تم وہی کرو، میں اکیلے ہی جاؤں گا، ہم ٹھکانے پہ دوبارہ ملیں گے بحران کہتا ہے جیسے آپ کا حکم بھائی۔ اس کے بعد عثمان ایک کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ آدمی موجود تھا جو بالا اور گونجا کا ساتھی تھا۔ پھر عثمان ادھر داخل ہو جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تو وہ آدمی کہتا ہے اے آدمی عیسیٰ کے گھر میں خوش آمدید۔ تو عثمان کہتا ہے کاش کہ ہر آدمی حضرت عیسیٰ جیسا بہادر ہوتا اور لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکتا۔ عثمان کو وہ آدمی کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی طرح ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ عثمان کہتا ہے دیکھا جائے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ویسے ہی عبادت میں گزار دیتے ہیں، گناہوں سے دور ہو کے۔ وہ آدمی کہتا ہے تمہیں یہاں میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ عثمان کہتا ہے اس لیے کہ میں یہاں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں، میں نے تو سنا تھا کہ آپ لوگ ہر شخص کو اس کے چہرے سے پہچان لیتے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے آج کل ہماری تبلیغ بہت کم ہو گئی ہے، ترک مسلمانوں کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، دوسرے لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن میں نوجوانوں سے تعلقات اچھے رکھتا ہوں اور ان سے بنا کر رکھتا ہوں، اس لیے میں تمہیں نہیں جانتا۔ عثمان کہتا ہے میں ایک شخص کے تلاش میں ہوں اور وہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ عثمان کہتا ہے کالے کپڑے پہنتی ہے وہ، شیر جیسی اس کی آنکھیں ہیں اور اتنا قد ہوگا۔ وہ آدمی کہتا ہے ایسے تو بہت سے لوگ یہاں ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ ہے جو تم اسے تلاش کر رہے ہو؟ عثمان کہتا ہے مجھے قرض چکانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں فارس کہہ رہا تھا ارے بھائی الشبا اتنی دیر ہو رہی ہے، کہاں رہ گئی ہو تم؟ اتنے میں الشبا آ ہی جائے گی۔ تو فارس کہے گا ابھی ہی تم اتنی تیار ہو، جب شادی ہوگی تو کیا کرو گی؟ یہ سن کر الشبا کہے گی جو ہو سکا نا وہ سب کروں گی میں، کیوں نہ کروں، کیونکہ میرے اکلوتے بھائی کی شادی ہے۔ جس کے بعد الشبا، فارس اور اس کی ماما پہنچ ہی جاتے ہیں زبیر کے گھر۔ زبیر الشبا کی امی کو دیکھ کر چونک جاتا ہے، ضرور یہ لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جس کے بعد الشبا اور اس کا بھائی واپس گھر آ جائیں گے، لیکن الشبا کا بھائی کافی زیادہ پریشان تھا۔ یہ دیکھ کر الشبا پوچھے گی بھائی کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر اس کا بھائی کہے گا تمہیں نہیں لگتا ہے کہ ماما کا رویہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا؟ ان لوگوں نے تو خاطر تواضع میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن پتہ نہیں ماما کا موڈ اتنا خراب کیوں تھا۔ الشبا کہتی ہے ویسے مائنڈ کرنے والی تو کوئی بات ہو ہی نہیں وہاں پر، مجھے لگتا ہے کہ ماما بابا کو بہت مس کر رہی ہیں، سوچیں بھائی اگر وہ زندہ ہوتے نا تو وہ خوش ہوتے نا۔ جس کے بعد الشبا سارم سے ملے گی۔ الشبا کہے گی میری ماما میری مرضی سے ہی میری شادی کریں گی۔ تو سائم کہے گا آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ سن کر سائم کہے گا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ سن کر الشبا کہے گی تو پھر ٹھیک ہے ملوا دو اپنی فیملی کو مجھ سے۔ یہ سن کر سائم کہتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی بول دیتا ہوں، اور کچھ؟ یہ سن کر الشبا کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ دوسری طرف زبیر اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے کہ ارمان کی فیملی سے تمہاری بات ہوتی رہتی ہے؟ تو ان کی بیٹی کہتی ہے جی بابا سب سے ہوتی ہے۔
پھر زبیر کہیں گے زمان کی ماما تم سے اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں نا؟ یہ سن کر ان کی بیٹی کہے گی جی جی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زبیر صاحب کہتے ہیں بس میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا، میں سوچ رہا ہوں کہ انہیں ڈنر پر انوائٹ کر لیا جائے۔